शहरयार की आंखों में शरारत और जुनून एक साथ चमका। उसने अनाया को एक ही झटके में अपनी गोद में उठा लिया। तो फिर बराबरी निभाओगी, हर जंग में, हर रात में, हर सांस में। मोहब्बत का लिबादा ओढ़े, धोखे और इंतकाम की आग में जलती कहानी। राखेल। एक पुरानी हवेली के दरवाजे जब खुले तो शहरयार की काली गाड़ी पूरी जाहो जलाल से बाहर निकली। शहर की सड़कों पर लोग उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। शहरयार का अपने भाई के कत्ल का बदला लेने का इरादा था, मगर उसने रस्म वनी के बजाय खून का बदला खून से लेने का फैसला किया था। तभी अचानक रास्ते में एक लड़की आ खड़ी हुई। वो अनाया थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसी आग थी जो शहरयार के गरूर को ललकार रही थी। उसने शहरयार के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, अगर मर्द हो तो मर्दों से बदला लो, औरतों की आड़ में छुपकर अपनी कमजोरी का सबूत ना दो। ये अल्फाज शहरयार के लिए नए थे। उसने पहली बार किसी को इतनी जुर्रत से अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करते देखा था। शहरयार ने गुस्से में गाड़ी के शीशे चढ़ाने की कोशिश की तो अनाया ने एक पत्थर उठाकर गाड़ी पर दे मारा। शहरयार के मुहाफिज आगे बढ़े, मगर शहरयार ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उसने सोचा कि ये लड़की मामूली नहीं है, ये शेरनी है। शहरयार ने अपना फैसला बदल लिया। उसने बदले में खून के बजाय अनाया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला किया, ताकि इस निडर किरदार को अपने पहलू में लाकर या तो उसकी आग बुझा दे या फिर खुद उस आग में जल जाए। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से बाहर निकला। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। शहरयार, जिसके सामने बड़े बड़े सरदार सर नहीं उठाते थे, आज एक लड़की के सामने खड़ा था। तुम्हारा नाम? शहरयार की आवाज़ में पहली बार गुस्से की जगह हैरत थी। अनाया, और तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं जो अपने भाई का बदला लेने के लिए कमज़ोरों को निशाना बनाते हो। अनाया ने एक कदम आगे बढ़कर कहा। शहरयार के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जो खौफनाक से ज़्यादा पुरस्कार थी। ठीक है अनाया, तुमने मुझे ललकारा है। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी हवेली में, मेरे कानून के मुताबिक। देखते हैं तुम्हारी ये आग कितने दिन जलती है, या फिर मेरी दुनिया तुम्हें राख बना देती है। अनाया ने पलकें तक नहीं झपकाईं। मुझे तुम्हारी हवेली से डर नहीं लगता शहरयार। डर उस दिन लगेगा जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि शेर को जंजीरों में नहीं रखा जा सकता। और यूं इंतकाम की आग से शुरू होने वाली ये कहानी एक ऐसी जंग में बदल गई जहाँ हथियार तलवार नहीं, बल्कि जिद, अना और कशिश थी। शहरयार ने हाथ के इशारे से मुहाफिजों को पीछे हटाया। उसे गाड़ी में बिठाओ। हुक्म में वही जाहो जलाल था, मगर लहजा पहली बार नरम पड़ा था। अनाया ने एक लम्हे को सोचा, फिर बिना झिझके गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला और शहरयार के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। मुहाफिज हैरान थे। आज तक कोई औरत शहरयार की मर्जी के बगैर उसकी गाड़ी में नहीं बैठी थी, और यहाँ ये लड़की खुद हुक्म चला रही थी। पुरानी हवेली के लोहे के बड़े दरवाजे एक बार फिर खुले। अंदर दाखिल होती नौकरों की कितारें सर झुकाए खड़ी थीं, मगर सबकी नज़रें उस अजनबी लड़की पर थीं जो शहरयार के साथ शान से चल रही थी। ना ही कोई खौफ, ना ही कोई घबराहट। शहरयार ने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, आज से अनाया इस हवेली में मेरी मेहमान नहीं, मेरी कैदी भी नहीं। ये यहाँ अपने कानून से रहेगी और मैं अपने कानून से। देखते हैं किसका कानून जीतता है। अनाया ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर लटकती पुरानी तलवारें, शिकार किए हुए शेरों के सर, और हर तरफ फैला सन्नाटा चीख चीख कर शहरयार की दहशत की कहानी सुना रहा था। मगर वो मुस्कुरा उठी। कानून? अनाया ने पलट के शहरयार की आंखों में देखा। तुम्हारा कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए है शहरयार। जिस दिन तुमने मुझे यहाँ लाने का फैसला किया, उस दिन तुम अपना सबसे बड़ा कानून खुद ही तोड़ चुके हो, क्योंकि शेरनियाँ पिंजरों में नहीं, दिलों में घर करती हैं। पहली बार हवेली की दीवारों ने शहरयार को खामोश होते देखा। उसके अंदर इंतकाम की आग अब भी जल रही थी, मगर इस आग के बीचों बीच अनाया की आंखों का शोला उसे जला रहा था। ये बदला खून का नहीं रहा था, ये अब अना का, जिद का और एक अनजानी कशिश का बदला बन चुका था। रात के खाने पर शहरयार ने पूछा, डर नहीं लगता तुम्हें? यहाँ से अगर जिंदा वापस ना गई तो? अनाया ने निवाला तोड़ते हुए जवाब दिया, मैं मरने से नहीं डरती शहरयार, मैं झुकने से डरती हूँ, और तुम मुझे झुका नहीं सकोगे। हाँ, शायद मैं तुम्हें बदल दूँ। खाने के कमरे में सन्नाटा छा गया। शहरयार ने ग्लास जोर से मेज़ पर पटका। याद रखना अनाया, मैं शहरयार हूँ, मैं बदलता नहीं, बर्बाद करता हूँ। अनाया ने ग्लास उठाकर एक घूंट पिया और बोली, फिर शुरू करते हैं बर्बादी का खेल। देखते हैं पहले कौन बर्बाद होता है, तुम या तुम्हारा गरूर। अगली सुबह हवेली में कोहराम मचा हुआ था। अनाया ने नौकरों को हुक्म दिया कि जनान खाने के ताले खोल दो। इस हवेली में औरतें कैदी बनकर नहीं रहेंगी। खादमा कांपते हुए बोली, बीबी, शहरयार साहब का हुक्म है कि कोई औरत बाहर नहीं जाएगी। अनाया ने वही पुरानी तलवार दीवार से उतारी जो दहाइयों से जंग खा रही थी।
اب نیا حکم چلے گا، میرا۔ جب شہریار خان کو خبر ملی تو وہ غصے سے دھاڑتا ہوا آیا۔ صحن میں سب عورتیں جمع تھیں اور انایا درمیان میں کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قانون توڑنے کی؟ شہریار کی آواز سے شیشے تک لرز گئے۔ انایا نے تلوار کا دستہ زمین پر مارا۔ قانون وہ ہوتا ہے جو انصاف دے شہریار، تمہارا قانون صرف خوف دیتا ہے۔ آج سے یہ حویلی خوف سے نہیں، عزت سے چلے گی۔ شہریار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور انایا کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے تمہیں یہاں اپنی مرضی سے رکھا ہے، تمہاری مرضی یہاں نہیں چلے گی۔ انایا نے درد کے باوجود 1 انچ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ اور میں نے تمہاری حویلی میں قدم اپنی مرضی سے رکھا ہے، مجھے توڑنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ پورا صحن ساکت تھا۔ شہریار کے محافظ ہاتھ ہتھیاروں پر رکھے ہوئے کھڑے تھے، بس ایک اشارے کے منتظر، مگر شہریار نے کلائی چھوڑ دی۔ پہلی بار کسی نے اسے لوگوں کے سامنے آنکھ دکھائی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے، وہ دانت پیس کر بولا، جنگ چاہیے تمہیں تو جنگ ہی صحیح، لیکن یاد رکھنا اس جنگ میں ہار تمہاری ہوگی اور قیمت بہت بھاری۔ شہریار اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نیچے باغ میں انایا ننگے پاؤں گھاس پر چل رہی تھی، جیسے یہ کوئی قید نہیں اس کا اپنا گھر ہو۔ چاند کی روشنی میں اس کے بال ہوا سے لہرا رہے تھے۔ شہریار کو اپنے دل میں ایک انجانی سی چبھن محسوس ہوئی۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ وہ احساس تھا جس سے وہ عمر بھر بھاگتا رہا تھا، اس کی کمزوری۔ اچانک انایا نے اوپر دیکھا، ان کی نظریں ٹکرائیں۔ نہ انایا نے نظر جھکائی نہ شہریار نے۔ نیچے آؤ گے؟ انایا نے للکارا۔ یا اونچائی سے ہی جنگ لڑو گے؟ شہریار نے سگریٹ پھینکا اور ایک لمحے میں نیچے باغ میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انایا کی طرف بڑھا۔ انایا بھی پیچھے نہ ہٹی۔ جب دونوں کے درمیان بس 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا، شہریار گرجا، تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ انایا نے بنا پلک جھپکائے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار، صرف ایک بار شہریار بن کر نہیں، انسان بن کر سوچو۔ ہوا رک گئی۔ حویلی کے سینکڑوں سال پرانے درخت بھی اب خاموش تھے۔ شہریار نے آگے بڑھ کر انایا کی تھوڑی اوپر کی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، انا، ضد اور پہلی بار کہیں بہت گہرائی میں نرمی بھی تھی۔ اور اگر میں انسان بن گیا، وہ سرگوشی میں بولا، تو پھر تمہارا کیا ہوگا انایا؟ کیونکہ انسان کمزور پڑ جاتے ہیں اور میں کمزور صرف ایک عورت کے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ انایا کے لب کانپے مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ پھر کمزور پڑ جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ پہلی بار شہریار کے لبوں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ پہلی بار اس کا سر انایا کے شانے پر جھک گیا۔ نہ تو یہ کوئی ہار تھی نہ جیت، یہ تو بس شروعات تھی۔ انتقام کی آگ اب 2 دنوں کی دھڑکن بن رہی تھی۔ شہریار کا سر انایا کے شانے پر تھا۔ پہلی بار حویلی کی خاموشی میں کسی کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ انایا نے ہلکے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ شہریار، وہ بس اتنا ہی بولی۔ شہریار نے سر اٹھایا۔ چاند کی روشنی میں انایا کا چہرہ شعلے کی طرح دہک رہا تھا۔ غصہ، نفرت، انا سب پگھل کر ایک نئے جذبے میں ڈھل چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انایا کو اپنی طرف کھینچا۔ درمیان کا 1 قدم کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ تم نے کہا تھا سنبھال لو گی۔ اس کی سانسیں انایا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تو سنبھالو، کیونکہ آج شہریار ٹوٹ رہا ہے۔ انایا پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے شہریار کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے لوگوں سے نہیں ڈرتی شہریار، میں انہیں جوڑنا جانتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شہریار کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے انایا کو اپنے بازو میں اس شدت سے بھینچا کہ انایا کی سانس تک رک سی گئی۔ یہ وحشت نہیں تھی، یہ تو برسوں کی پیاس تھی۔ اس نے انایا کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکائی۔ آج کے بعد تم صرف میری ضد نہیں ہو انایا، تم میری کمزوری ہو، اور شہریار اپنی کمزوری کو دنیا سے چھپا کر نہیں رکھتا، اسے اپنے دل میں قید کر لیتا ہے۔ انایا نے ہلکے سے شہریار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اور انایا قید ہونا پسند نہیں کرتی، وہ شریک بننا پسند کرتی ہے، برابری کی۔ شہریار کی آنکھوں میں شرارت اور جنون ایک ساتھ چمکا۔ اس نے انایا کو ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو پھر برابری نبھاؤ گی، ہر جنگ میں، ہر رات میں، ہر سانس میں۔ انایا نے شہریار کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اس کے کان میں سرگوشی کی، آزمانا چاہو گے؟ باغ سے ہوتے ہوئے وہ حویلی کے اس حصے میں داخل ہوا جہاں آج تک کوئی عورت نہیں گئی تھی، شہریار کی ذاتی پناہ گاہ۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو دنیا باہر رہ گئی۔ اندر صرف 2 ضدیں تھیں، 2 آگیں تھیں جو اب ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ شہریار نے انایا کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی انگلیاں انایا کے دوپٹے سے الجھیں۔ اب بھی موقع ہے، کہہ دو رک جاؤ۔ انایا نے جواب میں شہریار کی شرٹ کا بٹن کھولا۔ شہریار کبھی رکتا ہے؟ کمرے میں جلتے چراغ کی لو کانپ رہی تھی۔
یا شاید وہ دونوں کانپ رہے تھے۔ وہ رات حویلی نے پہلی بار کسی کی سسکیاں سنی تھیں جو درد کی نہیں تھیں۔ وہ رات انتقام ہار گیا تھا اور محبت جیت گئی تھی۔ حویلی سو رہی تھی۔ ذکیہ بیگم دعوت پر گئی ہوئی تھی۔ موقع غنیمت جان کے شہریار نے عنایہ کو اپنے خفیہ راستے سے کمرے میں بلا لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شہریار نے عنایہ کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ پورا دن تمہاری خوشبو سے محروم رہا ہوں، اس نے عنایہ کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا جنون تھا، مگر اب اس میں محبت کی نرمی بھی شامل تھی۔ عنایہ نے شرارت سے شہریار کی شیروانی کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ تو شہریار بھی کسی کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ میں سمجھی تھی تم صرف حکم چلاتے ہو۔ غلط سمجھا تم نے۔ شہریار نے اسے ایک جھٹکے سے پھر اٹھا کر سنگھار میز پر بٹھا دیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک جان نظر آ رہا تھا۔ میں حکم چلاتا ہوں اور آج میں تمہارے وجود پر اپنا حکم ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی انگلیاں عنایہ کی کمر پر پھسل رہی تھیں۔ عنایہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے شہریار کا گریبان پکڑ کے اسے اپنے اور قریب کھینچ لیا۔ پھر دیر کیسی شہریار؟ بس یہی ایک جملہ تھا کہ شہریار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے عنایہ کے ہونٹوں پر ایسا بوسہ ثبت کیا جس میں ہفتوں کی ضد، انا کی جنگ اور اب بے پناہ تڑپ شامل تھی۔ یہ بوسہ نہیں، فتح کا اعلان تھا۔ اس نے عنایہ کو میز سے اٹھایا اور پلنگ کی جانب لے گیا۔ کمرے میں صرف چراغ کی لو اور دو دھڑکنوں کی آواز تھی۔ شہریار نے عنایہ کے دوپٹے کو سرکا دیا۔ کہو تو رک جاؤں؟ اس نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھ کر پھر پوچھا۔ عنایہ نے جواب دیا اور شہریار کے بالوں میں انگلیاں پھنسا دیں۔ شہریار رکتا بھی ہے کیا؟ باہر حویلی کی صحن میں تیز ہوا چل رہی تھی اور اندر کمرے کا موسم بدل چکا تھا۔ کپڑوں کی سرسراہٹ، لمبی سانسوں کا شور اور بیچ بیچ میں عنایہ کی دبی دبی سی سسکیاں۔ شہریار، آہ شہریار! شہریار نے عنایہ کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بھی کہتی ہو مجھ سے نہیں ڈرتی؟ عنایہ نے اس کے سینے پر ناخن گاڑ دیے۔ میں نے کب کہا ڈرتی نہیں؟ میں صرف جھکتی نہیں، مگر تمہاری باہوں میں پگھل جانا اچھا لگتا ہے۔ اس رات حویلی نے پہلی بار شہریار کو ٹوٹتے دیکھا تھا اور عنایہ کو اسے جوڑتے دیکھا تھا۔ چراغ بجھ چکا تھا مگر دو روحوں کی روشنی سے کمرہ جگمگا رہا تھا۔ شہریار! یہ چیخ تھی جس سے پوری حویلی لرز اٹھی۔ ذکیہ بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں عنایہ کی پازیب تھی جو بستر کے نیچے سے ملی تھی۔ پلنگ پر شہریار لیٹا تھا اور اس کی گردن پر عنایہ کے ناخنوں کے گہرے نشان صاف نظر آ رہے تھے، اور سنگھار میز پر عنایہ کے لپسٹک، ٹوٹا ہوا کنگن سب گواہی دے رہے تھے کہ رات کیا قیامت گزری ہے۔ یہ کیا غضب ڈھا دیا تم نے؟ ذکیہ بیگم نے سینے پر ہاتھ مارا۔ جس لڑکی کے بھائی نے تمہارے بھائی کا خون کیا، اس کے ساتھ میری حویلی میں، میرے بیٹے کے بستر پر۔ تبھی غسل خانے کا دروازہ کھولا۔ عنایہ باہر نکلی۔ اس نے شہریار کی شرٹ پہن رکھی تھی، گیلے بال، چہرے پر رات بھر کی تھکن اور سکون۔ یہ غضب نہیں ذکیہ بیگم، عنایہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ یہ وہ محبت ہے جس نے آپ کے بیٹے کو حیوان سے انسان بنا دیا، ورنہ یہ تو صرف خون بہانا جانتا تھا۔ ذکیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عنایہ کے گال پر مارا۔ بے حیا لڑکی! میری نظروں کے سامنے! تھپڑ کی گونج سے کمرہ گونج اٹھا۔ شہریار بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں ہی روک لیا۔ بس اماں! شہریار کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ آج کے بعد عنایہ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجیے گا، کیونکہ عنایہ پر اٹھا ہاتھ میں شہریار پر اٹھا سمجھوں گا، اور شہریار اپنے اوپر اٹھا ہاتھ کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ ماں کا ہی کیوں نہ ہو۔ ذکیہ بیگم ساکت رہ گئیں۔ ان کا اپنا بیٹا، ان کا غرور، ان کا اپنا شہریار آج ایک لڑکی کے لیے ان کے مقابل کھڑا تھا۔ تو انہیں چننا ہے شہریار، وہ زہر اگلتے ہوئے بولی۔ اب یا یہ لڑکی اس حویلی میں رہے گی یا میں، فیصلہ تم کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ پیچھے رہ گئے شہریار اور عنایہ۔ جنگ اب اعلانیہ تھی، ماں اور محبت آمنے سامنے۔ عنایہ نے شہریار کا ہاتھ تھاما۔ پچھتاؤ گے تو نہیں نا؟ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شہریار صرف ایک بار چنتا ہے عنایہ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ کیا عنایہ واقعی شہریار سے محبت کر رہی ہے یا یہ کوئی کھیل ہے؟